बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप सियासतदान हैं और आप बिज़नेस टाइकॉन हैं। हाजी खालिद रफ़ीक चौधरी, साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल 46 अब्बासिया। इसके अलावा नंबरदार चक 45 अब्बासिया, साबका कौंसलर सिटी लियाकतपुर, सरपरस्त आला एमरजेंसी स्पेशलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी लियाकतपुर, सरपरस्त आला अलाइड ह्यूमन राइट्स लियाकतपुर, सदर काटन जेनियर्स एसोसिएशन तहसील लियाकतपुर रह चुके हैं, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव PCGA पाकिस्तान काटन जेनियर्स एसोसिएशन, कॉर्पोरेट मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलाइड इंडस्ट्री ज़िला रहीम यार खान के आप रह चुके हैं। तो आज हम आपसे बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आप सियासत को बारीकी से जानते हैं और अगर बिज़नेस के हवाले से लियाकतपुर में बात करें तो बिज़नेस के हवाले से टाइकॉन माने जाते हैं। तो आज हम खालिद साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम से नवाजा। जी सर अगर हम सबसे पहला सवाल आपसे करें तो दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तरक्की की है, तालीम की वजह से की है। जी तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बस ये लियाकतपुर से ही सफ़र शुरू किया है। ये जी सर। कॉलोनी अपना मिडिल हाई स्कूल था उस वक्त, अब तो वो हाई है, वहाँ से मैंने शुरू किया। जी तालीम कहाँ तक हासिल की सर? जी मैंने FA तक हासिल की। FA तक हासिल की। सर अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह आपका जो घराना है सियासी घराना है। जी तो आपको सियासत में घर वालों ने कहा सियासत में आना है या बिज़नेस का आइडिया कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सियासत को आप डिस्कस करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। सियासत में ऐसे था कि मैं बहुत छोटा था जी सर। जब सदर अयूब साहब का दौर था तो उस वक्त BD इलेक्शन हुए थे। जी सर। तो मेरे दादा अबू मियाँ बरकत अली साहब जो कि 45 चक के नंबरदार थे उस वक्त, जी सर। वो उस वक्त चूँकि आबादी कम थी तो 5-5 6-6 चकूक का हल्का होता था, तो उन्होंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था। वो शुरू से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक़ रखते थे वो, और इलेक्शन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जीता था। सर जब आप 46 के अब्बासिया के चेयरमैन रहे हैं जी तो आप अपने दौर में अब्बासिया में कौन से डेवलपमेंट्स और तरक्याती काम करवाए थे? देखिए उस वक्त मैं 98 में जब इलेक्शन हुए हैं जी सर। बल्दियात के, उस वक्त PMLN की हुकूमत थी और हमें उसके बाद हमें टाइम पीरियड थोड़ा कम मिला था, इसलिए कि उसमें जनरल मुशर्रफ साहब उसमें आ गए थे और असम्बलियाँ जो हमारी थी ज़िला कौंसिल की वो रिज़ॉल्व हो गई थी, बल्दियात का सारा सेटअप ही रिज़ॉल्व हो गया था। तो उस वक्त जो हमें टाइम मिला उस वक्त के हिसाब से हमने अपने चकूक में जो मेरा हल्का था उसमें सोलंग्स और अपने पुलियाँ और वो जो ये खालों के नक्के वगैरह होते हैं वो मैंने प्रोवाइड किए थे। सर लियाकतपुर की अगर हम माजी की सियासत को देखें तो आपका माशाल्लाह नाम है और राशिद रफ़ीक साहब का नाम है। तरक्की के हवाले से बात करें तो राशिद रफ़ीक साहब जब सिटी नाज़िम थे तो उन्होंने लियाकतपुर में कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया? तो मैं चाहूँगा कि आप डिटेल से गाइड कीजिए। हाँ वो ऐसे राशिद साहब मेरे छोटे भाई हैं और माशाल्लाह बड़ा विजन है उनमें, सियासी समाजी कारकुन हैं, नौजवान क़यादत है, बड़ा शौक़ है उनको डिलीवर करने का, काम करने का। वो अपने वालिद साहब से, दादा अबू से और मुझसे ही वो सीखे हैं, क्योंकि मैं जब चेयरमैन यूनियन कौंसिल 46 बना उसके बाद अगला जो इलेक्शन था वो मैंने वहाँ से उनको नायब नाज़िम का बनवाया। उसके बाद मतलब शहर वालों के पुरज़ोर यानी इसरार पर दोबारा उन्होंने कहा कि शहर में आपकी ज़रूरत है नौजवान क़यादत की। तो फिर राशिद रफ़ीक भाई को जब नाज़मीन का दौर शुरू हुआ है तो उस वक़्त वो सिटी नाज़िम बने। तो उस हवाले से हमने बहुत यानी तरक्याती काम करवाएं। ये हमारे जो शहर की कॉलोनी है, फौजी कॉलोनी, महाजर कॉलोनी और ये इकबाल टाउन, ग्रीन टाउन, ऐसे ही कच्ची मंडी, ऐसे बाकी जो हाउसिंग सोसाइटी वहाँ सड़कें बनवाईं और मेन उसमें जो है हमारी जो मतलब चौक घंटा घर से अब्बासिया रोड मशहूर है उसको
ہم نے پہلی دفعہ ون وے کروایا اور اس میں جو ہے یلو لائٹس جو ہیں کھمبے اور وہ بھی ہم نے لگوائے تھے۔ اچھا سر، نیکسٹ فیوچر پلان کی اگر ہم بات کریں جی تو نیکسٹ فیوچر پلان آپ بلدیاتی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عباسیہ کی بات کریں یا لیاقت پور کی بات کریں، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو ابھی جو پچھلا اپنا مسلم لیگ کی حکومت جیسے ہی ختم ہوئی ہے تو اس وقت بھی راشد رفیق صاحب چیئرمین بلدیہ تھے جی، اور یہ سٹی ناظم کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے درمیان میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس میں گیپ بہت آتا رہا، جی اس کا تسلسل نہیں ہے ہمارے ملک میں جو کہ ہونا چاہیے۔ جی، تو پھر دوبارہ ہم نے کنٹیسٹ کیا اور الحمدللہ کہ اس میں ہم دونوں بھائیوں نے ہی شہر سے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور ہم دونوں ہی کونسلر بنے اور پھر راشد رفیق صاحب چیئرمین بھی بنے، لیکن شو میں قسمت کے وہ بھی ہمیں ٹائم پیریڈ پورا نہیں ملا، جو کہ 2 سال کے بعد ہی ان کو ریزالو کر دیا گیا جب سے یہ نئی حکومت آئی۔ اچھا سر جی، لیکن اس دوران ہم نے جتنا ہمیں عرصہ ملا ہے جی اس میں کم و بیش ہم نے اپنے جو ہماری شہر کی گلیات ہیں جیسے غوثیہ کلونی، مہاجر کلونی، فوجی کلونی، رشید آباد اور باقی شہر مین شہر، اس میں جتنی بھی گلیاں تھیں نا وہ موسٹلی تقریباً ہم نے کوئی 80% ہم نے وہ ٹف ٹائلز کروائی، اور اس کے بعد ہمارا واٹر سپلائی کا کام، سیوریج کا کام اور چھوٹے بڑے مسائل اور لوگوں کی مکانوں کی رجسٹریاں، اور یہ جو ایڈمنسٹریٹری دور ہوتا ہے تو افسران کام نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں، ان کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، عہدے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا، وہ ہم نے الحمدللہ بہت ڈلیور کیا۔ سر لیاقت پور کی بات کریں تو لیاقت پور میں کون کون سے بڑے مسائل ہیں جن پر آپ کا اور راشد صاحب کا فوکس ہے کہ ان کو حل کیا جائے؟ دیکھیں لیاقت پور کے حوالے سے ہم پسماندہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مطلب یہاں تحصیل لیاقت پور جو ہماری ہے وہ بالکل ڈسٹرکٹ کے اینڈ پہ ہے، جو کہ کم و بیش 90 سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بہاولپور کی طرف جائیں وہ ہمارا ڈویژن ہے، وہاں سے بھی اتنا ہی سفر بنتا ہے، تو ہم آخر میں اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ہمارے مسائل زیادہ ہیں، ہمارے شہر میں اتنی وہ ترقی نہیں ہے جتنی رحیم یار خان یا خان پور یا اس میں ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس فنڈز ہونے چاہیے۔ ہماری یہ جو سڑک ہے یعنی جیسے ہی ہم کے ایل پی روڈ سے چنی گوٹ سے صادق آباد جس کو شاہی روڈ کا نام دیا جاتا ہے، اب اس وقت اس کو شدید مطلب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو ون وے کیا جائے اور ٹریفک کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارے لیاقت پور میں ابھی الحمدللہ اسٹیڈیم کا کام ہو رہا ہے، پارک کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، اور باقی کچھ کام جو ہیں ابھی ہونے جا رہے ہیں، جیسے ہی مطلب وہ فنڈز وغیرہ ملتے ہیں وہ ایم پی کے صاحب کروا رہے ہیں۔ آج کل ہمارا تو دور نہیں ہے۔ جی سر، لیاقت پور کے اندر جو سیاستدان ہیں، ایم پی ایم این اے ہیں، تو لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ لیاقت پور ضلع بن جانا چاہیے، کیونکہ بہاولپور 100 کلومیٹر دور ہے، رحیم یار خان 100 کلومیٹر دور ہے، اس والے سے کوئی کاوش ہو رہی ہے؟ دیکھیں کاوش تو ہو رہی ہے، اس میں زیادہ تر جو ہماری شہر کی تنظیمیں انجمن تاجران کے حوالے سے بنی ہوئی ہیں، کوئی ضلعی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، وہ الحمدللہ بہت شوق اور ذوق سے کام کر رہے ہیں، ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ باقی وہ ایم پی اے صاحب جو ہمارے چودھری مسعود صاحب ہیں وہ بھی اس میں پورا کوشش ہے ان کی، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ایسے مخدوم صاحب ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، جو ایم این اے ہیں ہمارے کوشش تو کر رہے ہیں جی، وہ انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا۔ جی سر، اگر سیاسی وابستگی کے حوالے سے بات کریں تو پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کا دیکھیں تو آپ کی سیاسی وابستگی شروع سے کس پارٹی کے ساتھ رہی ہے؟ سیاسی وابستگی تو ہماری پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہی ہے۔ ٹھیک سر جی، شروع سے یعنی اپنے خاندانی آباء و اجداد سے جو ہے۔ جی سر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے آج کل، جی، تو میں یہ چاہوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ تھوڑا سا پوائنٹ آف کیجیے گا۔ دیکھیں یہ جب سے نئی حکومت آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ مطلب جو مطلب نظر آ رہا تھا، جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ یہ کر تو نہیں پائے۔ اس کے علاوہ یہ مطلب چونکہ ان کے پاس ٹیم ورک اچھا نہیں ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے،
جو میں نے ججمنٹ کی. اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے جی, اس سے حکومت کو کیا خطرات لاحق ہو رہا ہے, اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. اس میں تو اب آپ کو ابھی کل تو الیکشن ہوا ہے پرسوں سینٹ کا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور کہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ پی پی اور یہی مولانا صاحب اور یہ نون اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ کیسے آپس میں پہلے اختلافات تھے, وہ سیاسی اختلاف تھے, لیکن اب ان کو اس حکومت نے خود موقع دیا ہے ڈیلیور نہ کر کے, اس لیے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک سر. اچھا سر, ہم ادب کے حوالے سے بات کریں. ابھی ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کی, سیاست کو بڑی بڑی تو آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ ادب سے لگاؤ تو ہے جی, اسٹڈی کرتا ہوں, اسٹڈی کرتے ہیں تھوڑے بہت جتنا ٹائم مل جاتا ہے. اچھا سر, سارا دن آپ بزنس کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں, تو جب رات کو واپس آتے ہیں تو شاعری سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ شاعری سے بس پڑھنے کی حد تک ہے. اخبار وغیرہ پڑھ لی؟ ہاں, اخبار وغیرہ, اداری وغیرہ پڑھ لیتا ہوں. اچھا, اسکول لائف کی بات کو ڈسکس کریں, سپورٹ سے بھی دلچسپی ہے آپ ہاں کو؟ بالکل, سپورٹ سے بہت دلچسپی رہی. اچھا, بلکہ میں والی بال کا کھلاڑی ہوں الحمدللہ. لیکن اب تھوڑا یعنی عمر کا بھی کچھ تقاضا ہے. دوسرا, اس میں نئی جنریشن ڈیولپ نہیں ہو رہی, اس میں نیا کھلاڑی نہیں آ رہا ہے. لوگ مطلب اپنا کرکٹ کی طرف زیادہ لوگ نکل گئے ہیں, اور اس میں وہ موبائلز آ گئے ہیں. بچوں مطلب بچے ادھر زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, جیسے بریڈ گیم ہے, اور والی بال میں آگے بندے نہیں آ رہے. ابھی لاسٹ ایئر تک تو میں نے ہر سال میں ٹورنامنٹ بھی کرواتا تھا مارچ میں. اچھا سر. لیکن اب جو میرے ساتھی تھے, جو میرے کھلاڑی تھے, وہ بھی میری طرح بڑی عمر کے ہو گئے ہیں, اس لیے وہ اب گیم جو ہے نا آج کل تو بند ہے. دوبارہ میری کوشش ہے کہ اسٹیڈیم بن رہا ہے, اور اس میں نے اسپیشلی جو ہے نا میں نے والی بال کا گراؤنڈ بھی رکھوایا ہے. میں خود بھی کوشش کروں گا, اور میں نئی اس میں خود جایا کروں گا, اور اس میں نئے کھلاڑی بھی پیدا کریں گے انشاءاللہ. آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ ٹریولنگ کتنا پسند کرتے ہیں؟ جی, ٹریولنگ تو بزنس کے حوالے سے بھی کرتا رہتا ہوں, سیاسی حوالے سے بھی کرتا رہتا ہوں. تو باقی ٹریولنگ سے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹریولنگ سے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے نا. بالکل. ہاں جی, کچھ نہ آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لیاقت پور میں یہ تھا, وہ وہاں یہ نہیں ہے, وہاں وہ ہے. انسان کا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ جو سب سے آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں, یہاں تو مطلب اپنا کراچی میرا فیوریٹ شہر ہے. اچھا جی. تو بزنس کے سلسلے میں آپ جاتے ہیں, چیمبر آف کامرس کے حوالے سے آپ کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ جو چیمبر آف کامرس کا جو الیکشن ہوتے ہیں تو اپنے بزنس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈسٹرکٹ رحیم یار خان, الحمدللہ میں اپنا اس میں ایگزیکٹو باڈی میں ممبر رہا ہوں. ٹھیک سر. جی ہاں, اور ہمیشہ میں نے اپنے گروپ کو مطلب پروموٹ کیا ہے. چیمبر آف کامرس کے مسائل کیا ہیں جن پہ فوکس ہے کہ ان کو بھی حل ہونا چاہیے؟ چیمبر آف کامرس دیکھیں نا, بزنس کے حوالے سے وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ کو بہت وہاں سہولیات ملتی ہیں. آپ امپورٹ ایکسپورٹس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. اس میں جیسے ہمارے ادارے ہیں, انکم ٹیکس ہے, محکمہ جات جو ہمارے ہیں, وہ جیسے ہمارے سرکاری جتنے بھی مطلب ادارے ہیں, وہ الحمدللہ چیمبر کے پلیٹ فارم پر ہمیں تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا سر, اب دوسری بات یہ ہے کہ لیاقت پور اور رحیم یار خان کے علاقے میں پہلے کاٹن بھرپور ہوتا تھا, لیکن آج کل گنے نے جگہ لے لی ہے, یہ شوگر مافیا نے. تو میں یہ چاہوں گا کہ کاٹن اور شوگر کین کو کمپیریزن آپ کریں اچھے انداز سے. یہ تو آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, اس کو ڈسکس کیونکہ الحمدللہ میں گزشتہ 30 ایئر اولڈ یعنی 30 سال سے میں کاٹن جنرل ہوں. ٹھیک سر. اور الحمدللہ صدر بھی ہوں تحصیل لیاقت پور کا. اور میں اس دفعہ بھی 5ویں دفعہ اپنی پی سی جی پاکستان کاٹن جنرل ایسوسیشن میں 5ویں دفعہ میں سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا ممبر بھی بنا ہوں. اور الحمدللہ, اور میرے پورے ہماری 1200 کاٹن فیکٹریز ہیں ٹوٹل پورے پاکستان کی. تو ہمارا اپنا 30 کا ہاؤس ہے, اور 15 اس میں الیکشن لڑتے ہیں, پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں, پھر لڑتے ہیں. اور الحمدللہ کہ 15 میں سے سب سے ووٹ زیادہ لینے والا میرا نمبر تھا, سب سے زیادہ ووٹ میں نے لیے.
اس دفعہ بھی میں بناؤں. سر یہ لیاقت پور کے اندر شوگر مل تو بہت زیادہ ہیں جی لیکن اتنا گنا نہیں ہوتا, کپاس کاشت ہوتی ہے, لیکن آج کل جو میں نے سنا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے یا شوگر مافیا ہیں وہ کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 بھی ڈلیور کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ کاٹن کو ختم ہونا چاہیے. ویسے کاٹن تو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ہمارے ملک میں یہی تو المیہ ہے کہ جو زر مبادلہ کی ایٹم ہے جس کو وائٹ گولڈ ہم کہتے ہیں کاٹن کو, وہ بالکل اس پر کوئی سرکاری توجہ نہیں ہے. اور 3 سے 4 ارب ڈالر اس وقت اس سال بھی ہمارا بل بن گیا ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کاٹن کے تھے, زون تھے باقاعدہ, جیسے ہمارا رحیم یار خاں ہے, بہاول پور ہے, راجن پور ہے, سے ساتھ پر اپنے مظفر گڑھ ہے, ان کو جو شوگر کین کاشت کرے گا وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. یہ کاٹن کا ایریا ہے, کاٹن کا زون ہے جسے شوگر مافیا بنا دیا گیا ہے. اور آج کل ہم اپنے پی سی جی کے پلیٹ فارم سے کاٹن ریوائیول کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے تقریباً 3 جو ہے سیمینار بھی کرا چکے ہیں, اور انشاءاللہ اس مارچ کے مہینے میں بھی ملتان میں ہم 4تھا سیمینار کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ شوگر کین کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کو, ملکی فائدہ جو ہے وہ زر مبادلہ میں. شوگر اتنا بڑھ گیا ہے کہ گھر میں 7 افراد رہتے ہیں, 2 بندے چینی یوز کرتے ہیں, 5 آدھے ملک کو تو ویسے ہی شوگر ہے. ہاں تو شوگر اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ملک کو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کاٹن کا فائدہ ہے, اس سے ہزاروں ایٹمیں بنتی ہیں اور باہر جاتی ہیں اور وہاں سے پیسہ آتا ہے, تو آپ کا زر مبادلہ بڑھتا ہے. اور کہاں ہم امپورٹ بل ہمارا بڑھ رہا ہے, تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. سر بزنس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے لیاقت پور میں انڈسٹری تو کاٹن کی ہے ہی, تو اور آپ کے کون کون سے بزنس چل رہے ہیں؟ دیکھیں میرے اس میں آئس فیکٹری ہے, آئل ملز بھی ہے اس میں, اور دوسری فیکٹری میری ادھر چنی کوٹ میں ہے, وہاں کاٹن اور آئل کا یونٹ ہے. اور یہ ہمارا یہاں ایک مارکی ہے, شادی حال ہے, اور اپنا غلہ منڈی میں ہماری 2 جو ہیں وہ آڑت کی دکانیں ہیں. اور غلہ منڈی کا بزنس ہمارا کم و بیش یعنی مجھ سے بھی 12 سال بڑا ہے, یعنی کم و بیش 72 ایئرز اولڈ. آنکھوں کے ہسپتال کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ آپریشن بھی مفت کروا رہے ہیں ہاسپٹل میں, اس حوالے سے بتائیے گا. ہاں جی, وہ ایسے ہے کہ یہاں ہمارے ایک وہ اپنا ایمرجنسی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کا ادارہ بنا ہوا ہے. جی سر. یہ کافی پرانا ہے, جس میں کہ مرحوم میرے والد صاحب نے بھی مطلب وہ سرپرست اعلیٰ تھے اس کے, اور اس میں ہم جو حقدار ہیں, غریب غربا ہیں, ان کا مفت علاج ہوتا ہے. اور آنکھوں کے آپریشن ہم ان کے فری کرتے ہیں. باقی ہم نے بالکل منیمم فیس رکھی ہوئی ہے جو کہ 5,000 روپے ہے, جو کوئی بھر سکتا ہے ان سے لیتے ہیں, باقی ہم مفت میں کرتے ہیں. سر کبھی فارن کنٹری کا وزٹ کیا؟ جی کیا. تو کون سا ملک آپ کو اچھا لگا؟ میں نے 8-10 ملک مطلب گھومے ہیں. دبئی ہے, سعودی عرب, آذربائیجان, ازبکستان, ہانگ کانگ, سنگاپور, اپنا کیا نام ہے برطانیہ, ایسے ہی مطلب ملک تو یعنی جو ملکی ترقی ہوتی ہے نا جی. جی سر. یہ دیکھیں جیسے بندہ باہر جاتا ہے, ٹورس کرتا ہے, میں تو سب سے پہلے نا وہاں جا کے یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں رولز کیا ہیں, وہاں کا کلچر, وہاں کلچر کیا ہے, کیا وہاں مطلب جو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں وہ کیسے وہاں رہ رہے ہیں, کیسے ان کا اٹھنا ہے, کیا ان کی ایجوکیشن ہے, کیا ان کا بیٹھنا ہے, اخلاقیات کیا ہے. اخلاقیات میں وہ ہم سے آگے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں. ایکچوئل ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن ہمیں بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلا جائیں, کسی بھی روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, 5 منٹ آپ دیکھ لیں وہاں کا ٹریفک کا نظام, آپ کو پورے, میرا تو یہی طریقہ کار ہے, وہ آپ کو پورا اس ملک کا جو مینٹیلٹی ہے نا پوری سامنے آ جائے گی کہ یہ قوم کس سطح پہ جا رہی ہے, اسی پہ پتہ چل جاتا ہے.
سر آپ بزنس مین ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں، سیاستدان بھی ہیں، یہ آپ سارا دن تو بزنس سنبھالتے ہیں، لوگوں کے مسائل سننے کا ایک وقت مقرر کرتے ہیں؟ کس دن لوگوں کو ملتے ہیں؟ لیاقت پور نہیں، میرا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. اچھا سر، میرا کوئی ٹائم کسی کے لیے وہ نہیں ہے، نہ کوئی میں چھٹی کرتا ہوں. ٹھیک سر، ہماری کچھ ذاتی کاروبار ہے، ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے. ہم منڈی میں بیٹھے ہوں، میں اپنے فیکٹری آفس میں بیٹھا ہوں، چونکہ راشد بھائی ذرا زیادہ منڈی بیٹھتے ہیں، میں فیکٹری ہوتا ہوں، کبھی میں بھی منڈی آ جاتا ہوں. تو ہمارا دونوں بھائیوں کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی آ جائے ہم کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں. اور جیسے جی آپ نے سوال کیا ہے، یہ کچھ اور دوست بھی ہم سے کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کیسے پورے آتے ہو. میں نے کہا جی ہم پورے نہیں آتے، یہ ہم سے اللہ پوری کروا رہا ہے. کیونکہ میری اکثر راشد صاحب سے بات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن صاحب آپ آ جائیں، لیکن میرے پاس اس ٹائم 101 بندہ بیٹھا ہوا ہے، مسائل سن رہا ہوں میں. ایسے ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ساتھ بزنس بھی ہو رہا ہے، ساتھ فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور مسائل بھی حل ہو رہے ہیں. بالکل ایسا میرے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے، راشد بھائی کے پاس بھی ایسے ہی. سر آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اسلام کے حوالے سے ڈیفینیٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سر، اور الحمدللہ میں اپنی جو ہماری شہر کی جامع مسجد غوثیہ اہل سنت والجماعت، میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. ماشاءاللہ جی. سر اب آخر میں لیاقت پور کی عوام کو، اپنے حلقے کی عباسیہ کی عوام کو، 40 چک کی عوام کو، آپ نمبردار بھی، ان کو آپ کیا میسیج ڈیلیور کریں گے آخر میں؟ دیکھیں، اپنا جیسے ہی یہ اپنا بڑے الیکشن بھی آئیں، 2 سال کے بعد آئیں گے، بلدیات کا سن رہے ہیں بھی شاید ہوں، شوم قسمت شاید ہو جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اچھے نمائندے اپنے منتخب کریں جو آپ کو ڈیلیور کر سکیں، جو یعنی سچے بندے ہوں، یعنی دوسرے قسم کے آدمی نہ ہوں. اور میرا یہی میسیج ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اخلاقیات کو بلند کرنا چاہیے، ہمیں مطلب اپنے جو ہماری نماز روزے کی پابندی کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا. اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کرے. ٹھیک. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.